नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ने शायरी करते हुए ये फ़रमाया कि लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, जैसे कि अल्लाह ने फ़रमाया कि तुम्हारे लिए एक बेहतरीन अमली नमूना है, इसी तरह आपका वजूद अल किताब है। आपके बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी यही फ़रमाया था जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपके अखलाक के हसना के बारे में हमें कुछ बताएं। तो आपने फ़रमाया कि आप कुरान नहीं पढ़ते। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की जब हम बात करते हैं तो उसका जो पहला पोर्शन है क़ब्ल अज़ बिअसत, तो इस हवाले से कुरान करीम ने किन किन आयात वारिद हुई हैं, कौन कौन सी आयात हमें इस हवाले से मिलती हैं, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में जो मुमताज़ स्कॉलर मौजूद हैं, मोहतरम जनाब खालिद महमूद साहब, आप PhD स्कॉलर हैं शोबा उलूम इस्लामिया बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से, और आपकी PhD का मौजू भी यही है कि क़ब्ल अज़ बिअसत आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात तय्यबा। तो चलते हैं अपने मेहमान स्कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब खालिद महमूद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, और आप माशाल्लाह रिसर्च कर रहे हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा का क़ब्ल अज़ बिअसत का जो पोर्शन है, इस पर आपका काम है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जैसे कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से जो बेशुमार आयात हैं, तो इसके हवाले से बताइएगा कि क़ब्ल अज़ बिअसत के हवाले से जो आयात हैं उनमें से कुछ आयात हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जनाब का भी शुक्रिया और आपके डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया, ISP यूनिवर्सिटी का भी, कि इतने आला प्रोग्राम में आपने मुझे नाचीज़ को चंद गुज़ारिशात पेश करने की मौका फ़राहम किया। मैं माशाल्लाह आपका प्रोग्राम जो है ना देखता रहता हूँ और बड़ी खुशी होती है कि बड़े मारूफ स्कॉलर और बड़े अहम मामलात इस्लामिक इश्यूज़ पर आपके लोगों की गुफ्तगू सुनता रहता हूँ। तो ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि इतने स्कॉलर्स की मौजूदगी में मुझे नाचीज़ को भी आपने कुछ पेश करने की को मौका फ़राहम किया। तो आपने जो ज़िक्र किया कुरान मजीद में चंद उन आयात का ज़िक्र जी, जो क़ब्ल अज़ बिअसत की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ है। ख़ास तौर पर पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जिस भी नबी को जिस कौम की खातिर, जिस कौम के लिए भेजा गया, वो तमाम उस कौम के मसाइल का इदराक उस नबी को अता कर दिया गया, बिल्कुल। और हर नबी को अल्लाह पाक ने सीरत के आला मकाम पर फायज़ किया, चूँकि उन्होंने एक रोल मॉडल बनना था। बिल्कुल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी अम्बिया की क़ब्ल अज़ बिअसत सीरत का ज़िक्र भी है, और बड़े मारूफ तरीके से अल्लाह पाक ने ज़िक्र किया। ख़ास तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यही अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़िक्र खैर क़ब्ल अज़ बिअसत के हवाले से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एज़ाज़ हासिल है कि बाकी अम्बिया का जो ज़िक्र है वो उनके या तख्लीक के बारे में है या उनके या ना बिअसत के बारे में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक से पहले का आपका ज़िक्र है। कुरान मजीद में है अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया और फिर हमने आपको अपनी पनाह में ले लिया। सुभान अल्लाह। और इस पर एक बहुत
خوبصورت ایک عالم کا قول ہے، علامہ احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں دیکھیں اللہ پاک نے آپ سے ان کی حفاظت کیسے فرمائی۔ آپ ابھی اپنی مادر وطن میں تھے تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ تو جو شخص اپنے والدہ کی وطن میں اللہ کی پناہ میں آ جائے تو ان کی سیرت کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی اعلیٰ و عرفہ سیرت ہوگی کہ اللہ پاک آغاز یہاں سے کر رہا ہے کہ کیا ہم نے آپ کو حالت یتیمی میں، اور یتیم کی یہی تعریف ہے کہ جس کا والد نہ ہو، جی بالکل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور و معروف بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ آپ کی پیدائش مبارکہ سے پہلے آپ کے والد محترم کا وصال ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اب آپ کے بعثت کی طرف آ رہا ہے، اب قرآن نے آپ کے مقصد کی طرف اشارہ کر دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًا، ہم نے آپ کو انتہائی مگن پایا، سبحان اللہ۔ یعنی کسی حقیقت کی تلاش میں تھے آپ، گم رفتہ تھے، یعنی اتنے اس خیالوں میں ہر وقت آپ گم رہتے تھے۔ تو فہدا، تو جس چیز کی آپ کو تڑپ تھی ہم نے وہ راستے پہ آپ کو چلا دیا، سبحان اللہ۔ فہدا۔ بس اب اس میں جو ہے نا، اب دول کا جو معنی ہے نا، ایک تو یہ ہے، دوسرا ایک معنی بڑا خوبصورت معنی ہے، دول کہتے ہیں اس درخت کو جو صحرا میں اکیلا کھڑا ہو، اور جب لوگ اہل عرب جب سفر کے لیے جایا کرتے تھے تو نشانی لگا کر جاتے تھے کہ اس درخت سے ہم گزرے تھے، صحرا ہے، بڑا ہے، بھول جاتا ہے انسان، جی تو اگر ہم اس درخت کے قریب پہنچ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے اپنی منزل کے پاس۔ فرمایا ہم نے آپ کو وہ درخت بنایا کہ لوگ دیکھ کر اپنا جو ہے نا اپنا راستہ متعین کریں، سبحان اللہ۔ اور وہ غار ہدایت کی ہرا میں بھی تو اسی لیے غار وہاں ہرا، پر جو جی جاتے تھے عبادات کرتے تھے۔ جی جی، یہ اشارہ اس طرف بھی۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو تنگ دست یا فقر میں پایا تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو اشارہ ہے، اصل میں جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو بڑے مفسرین نے ایک سے ایک بڑھ کر نقطہ پیش کیا۔ ایک نے کیا کمال کا لکھا ہے، اس نے کہا جی یہ جو ہے نا عائلن، یہ اصل میں اشارہ ہے قوم کی طرف، اس قوم کو ہم نے ایسے پایا، آپ کے سبب اس کو غنی کر دیا۔ واہ، سبحان اللہ۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اکثر نے اور معنی بھی یہی بنتا ہے کہ ہم نے آپ کو تنگ دست، لیکن ان کا نہیں، یہ اشارہ آپ کی طرف نہیں، یہ اشارہ آپ کے توسل آپ کے قوم کی طرف ہے کہ اہل مکہ میں اس وقت اتنا وہ معیشت کا وہ تھا، جی فراوانی تو نہیں ہم نے فراوانی نہیں تھی، تو ہم نے آپ کے ذریعے یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جو آپ کے 40 سالہ سیرت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ 40 سالہ سیرت کو بڑی آیت بڑی چھوٹی ہے، آپ گیلانی صاحب اب بڑے حیران ہوں گے اگر میں اس کی لفظی ترکیب دیکھوں، لفظی ترکیب، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن مجید پر اعتراض ہوا، اب دو اعتراض کیے کفار نے۔ پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ یہ خود گھڑ کے لاتے ہیں، آپ خود گھر سے بنا کر لے آتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ کوئی رحمان ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے۔ ہاں نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو اس طرح کے انہوں نے اعتراضات کیے لغو قسم کے۔ اور اللہ نے پھر اس کے سارے جوابات جی جی، اللہ دیے۔ پاک نے بھی پھر اس کے جواب دیے۔ تو اب بلکہ اعتراض، اللہ نے تو یہاں چیلنج کیا ہے ہاں جی کہ اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ، کوئی جی چیز بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ جی، اب دیکھیں اس میں جو ہے نا دو نقطے ہیں، ایک امانت کا ذکر ہے، ایک صداقت کا ذکر ہے، کہ جو آپ چیز لے کر آ رہے ہیں فزیکلی، آپ اس میں خائن ہیں، معاذ اللہ خیانت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جس چیز کو آپ بیان کر رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ اب صدق و امانت، اب دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور اور کتنا حکیم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو قبل بعثت بہت سارے ٹائٹل دیے، اس معاشرے کے اندر بہت سارے ٹائٹل ملے آپ کو، لیکن صادق و امین کا جو ٹائٹل ہے وہ بڑا معروف وہ ہو گیا، پہچان بن گیا آپ وہ کی۔ پہچان بن گیا۔ سبحان اللہ۔ مکہ میں 7 ایسے افراد تھے جو امین کے لقب سے مشہور تھے، لیکن وہ صرف امین تھے، صادق و امین نہیں تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جداگانہ پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی تھے پورے مکہ کے اندر بلکہ پورے عرب کے اندر جن کو یہ ٹائٹل ملا صادق و امین۔ اب یہاں سچ بولا۔ اب یہاں میں تھوڑا سا آپ کے لیے جو ہے نا ایک عجیب سا نقطہ ہے، وہ میں بڑا لطیف نقطہ بیان کروں گا۔ ایک سچائی کا ذکر ہے، ایک امانت کا ذکر ہے۔ اب سچ یہ ہے، گیلانی صاحب میں نے آپ سے عرض کیا، میں نے کہا جی آج ملتان میں بارش ہوئی ہے، آپ لاہور میں رہتے ہیں، میں نے آپ نے چونکہ مجھ پر اعتبار کر لیا، آپ کے پاس اور میرے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا، آپ نے کہا خالد نے مجھے بتایا ہے کہ آج ملتان میں بارش ہوئی ہے۔ آپ نے بارش کو خود ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ غیب تھا۔ صدق کا تعلق غیب سے ہے، ٹھیک ہے، اور امانت کا تعلق یہ گیلانی صاحب یہ میرے چند کوئی چیز ہے یہ میں آپ کے پاس امانتاً رکھ کے جا، وہ ہے فزیکل چیز۔ اب اللہ پاک نے دونوں چیزیں منوا لی کیونکہ اللہ کا تعلق غیب سے ہے، صدق کا تعلق بھی غیب سے ہے۔ ایک اپنے آپ کو منوانا تھا، ایک قرآن کو منوانا تھا۔ سبحان اللہ۔ فقط لبثت۔ اب یہ جو آیت ہے، اب اس میں اللہ کے وجود، اچھا ایک یہ چیز اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے اس کے اندر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نسل انسانی کی آپ نے رہنمائی فرمانی تھی، بے شک۔ تو اس رہنمائی فرمانے کے لیے 40 سال کا جو ذکر ہے وہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ کیا تم نے کبھی مجھے امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا؟ تو جب یہ دو چیزیں 40 سال میں، اور ماہر نفسیات اینتھراپولوجسٹ ماہر بشریات وہ لکھتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر کسی خوبی کا پایا جانا یا کسی برائی کا پایا جانا 40 سال تک وہ آ کر تکمیل ہو جاتی ہے۔ 40 سال کے بعد اگر 40 سال سے پہلے اس نے اپنی گندی عادتوں کو اچھا کر لیا یا اچھی عادتوں کو اس نے مستحکم کر لیا تو 40 سال کے بعد 99% ہے وہ اسی پہ چلے گا، 100%۔ ہاں البتہ کوئی ایسا شخص جو 40 سال پہلے اس کی سیرت ٹھیک نہیں تھی تو یہ شاذ و نادر ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ انسان 40 سال کے بعد جو آتے اس کے اندر راسخ ہو جائیں وہ پھر تادم حیات قائم رہ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں قدرت خدا کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب آپ کو صادق و امین بنایا قبل از بعثت، تو بعد از بعثت فرمایا جب میں پہلے صادق و امین تھا تو اب جب مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے اب تمہیں مارنے میں کیا چیز آ رہا ہے؟ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ جب میں نے تمہارے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو یہ تو آسمان کی خبریں آتی سبحان ہیں، اللہ۔ کیا میں ان میں خیانت کروں گا؟ کیا میں ان میں خیانت کروں گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے، قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جو دو زمانوں سے متعلق ہیں، ایک قبل از بعثت اور ایک بعد از بعثت۔ مثلا ما ضل صاحبکم وما غوا، اب اس میں ماضی استمراری ہے، اب اس میں یہ ہے کہ جب یہ چیز آ جائے تو وہ ہمیشگی کا معنی دیتی ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اب یعنی آپ کے صاحب، آپ کے ساتھی نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی بھٹکے ہیں۔ اب جب ما ضل صاحبکم، جب یہ چیز آ جائے گی، ما نافی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ تا حیات یعنی جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں مثال مبارک تک تو آپ نہ کبھی بھٹکے ہیں نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں۔ اور میں آج ایک آخری آیت ہے، بڑی ہیں دو لفظ لیکن ایک لفظ ہے لیکن کمال کا، امروں کا، اے نبی ہم تیری عمر کی قسم کھاتے ہیں۔ تو قانون قدرت یہ ہے کہ وہ اس چیز کا قسم کھاتی ہے، اللہ پاک اس چیز کا قسم کھاتا ہے جو فطرتاً صحیح ہو، بے شک۔ جو خلاف فطرت ہو، ان نیچرل کی وہ قسم ہی نہیں کھاتا۔ اور فطرت کی کیا تعریف ہے؟ فطرت کی یہ تعریف ہے کہ ہم جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ فطرت ہے، منہ سے کھانا کھاتے ہیں یہ فطرت ہے، کانوں سے سنتے ہیں یہ فطرت ہے۔ تو یہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں آنکھوں سے سنتا ہوں کانوں سے دیکھتا ہوں، وہ ان نیچرل سی بات ہے، اس کا یہ دعویٰ رد کر دیا جائے گا کیونکہ اس نے خلاف فطرت بات کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لامروں کا تیری عمر کی قسم، یعنی آپ چونکہ فطرت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک علامہ عبد الرحمن صاحب تھے، کمال کی بات کی، انہوں نے کہا خوبی کی کیا تعریف ہے؟ انہوں نے کہا خوبی کی یہ تعریف ہے جو رسول اللہ سے نسبت کر جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کو رسول سے نسبت ہو جائے بس وہ خوبی ہے، سبحان اللہ، اس کے علاوہ خوبی کا اور کوئی معیار ہے نہیں۔
بالکل بالکل، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ بہت بڑی بڑی مہربانی محترم جناب خالد محمود صاحب، پی ایچ ڈی اسکالر، شعبہ علوم اسلامیہ، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں پہلی دفعہ تشریف لائے اور ماشاءاللہ آپ نے موضوع کے حساب سے بہت عمدہ گفتگو فرمائی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور قرآن مجید کا جو آپس میں لنک ہے وہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام تھا، اور قبل از بعثت پہ ہم بات کر رہے تھے، اور اس میں قرآن مجید کی چند آیات ہمارے جو مہمان اسکالر ہیں محترم جناب خالد محمود صاحب، انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اس پروگرام کا جو موضوع تھا اس میں جو آیت محترم خالد محمود صاحب نے پڑھی ہے، اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ آپ کی حیات طیبہ قبل از بعثت 40 سال تک جو آپ کو ٹائٹل ملا صادق اور امین کا، تو ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، والدین، اولاد سب سے زیادہ محبت، اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب ہم سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کر لیتے۔ تو ہماری محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، کیا ہم دیکھیں کیا ہم بھی صادق اور امین ہیں؟ اسی سوال کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔